अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपका खुश आमदीद है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान आइकू। तफसीलात से पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। इसराइल का ईरान पर बड़ा हमला। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी, पहलवान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और 6 जौहरी साइंसदानों समेत मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक। ईरानी सुप्रीम लीडर का सख्त इंतबाह। इसराइल को संगीन नताइज भुगतने की धमकी। अमेरिका ने हमले में किरदार से इनकार किया। अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का एयर इंडिया हादसे और इसराइल के ईरान हमले पर इजहार अफसोस। तैयारा हादसे को अफसोसनाक करार दिया। इसराइल के हमले को गैर मुनसिफाना इक़दाम और आलमी अमन के लिए खतरा कहा। आलमी ताकतों की खामोशी पर उमर अब्दुल्ला की शदीद तंकीद। पीडीपी के सीनियर लीडर और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा का उर्दू के हक में मजबूत दिफा। बीजेपी पर विरसा मिटाने का इल्जाम। नायब तहसीलदार के इम्तिहानात में उर्दू को लाजमी करार देने पर बीजेपी का एतराज। वहीद पर्रा ने कहा, उर्दू खित्ते की शनाख्त और तहरीक का हिस्सा है। पठानकोट में भारतीय फिजाया के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर ने टेक्निकल खराबी के बायस खुले मैदान में लैंडिंग की। पायलट और को पायलट महफूज। एक हफ्ते में दूसरा वाक़या। नाज़रीन, व्यू पॉइंट में तफसीलात के साथ बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बैनुल अक़वामी खबर की। इसराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया है जिसमें ईरान के कई सरकर्दा जो लीडर्स हैं वो मारे गए हैं। इसराइल ने जुम्मे की अलग सुबह ईरान के जौहरी और फौजी तनसीबात पर हमले किए हैं जिनमें ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी, पहलवान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और 6 जौहरी साइंसदानों समेत मुतअद्दिद अफराद जहां बहक हो गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इन हमलों को आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार देते हुए तमाम ममालिक से इसराइल की मज़म्मत का मुतालबा किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने इसराइली हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इसराइल ने अपनी तल्ख़ किस्मत खुद मुंतखब की है और इसके संगीन नताइज भुगतने होंगे। इसराइली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने हमले की तस्दीक करते हुए एक वीडियो पैगाम में कहा कि ये कार्रवाई ऑपरेशन राइजिंग लाइन्स का हिस्सा थी जिसका मकसद ईरान की जौहरी पेशरफ्त को रोकना है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की जानिब से इसराइल की बका को खतरा लाहक था जिसका जवाब देना ज़रूरी था। ईरान के सुप्रीम लीडर के बयान के बाद ईरान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका और इसराइल को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तर्जुमान ने वाज़ेह कहा कि ईरान जल्द ही इस हमले का जवाब देगा। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइल के हमले में किसी भी अमेरिकी किरदार की तरदीद की है। ताहम ईरान ने अमेरिका को भी हमले के नताइज का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि वो इसराइल के हामी होने के नाते इस जुर्म में बराबर का शरीक है। ईरानी सरकारी टीवी ने बताया कि हमलों से तेहरान के रिहायशी इलाके भी मुतासिर हुए हैं और जहाँ होने वालों में बच्चे और आम शहरी भी शामिल है। तमाम इन दावों की आदाना तस्दीक नहीं हो सकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइली हमलों की मज़म्मत करते हुए मशरिक़ी वुस्ता में तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। इनका कहना था कि ऐसे हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासतौर पर जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। वाज़ेह रहे कि ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब खित्ते में पहले ही कशीदगी अरूज पर हैं और आलमी बरादरी इनके मुमकिना असरात पर शदीद तशवीश का शिकार हैं।
ادھر جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایران پر اسرائیل کے حملے پر آج بات کی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے گزشتہ روز ایئر انڈیا حادثے پر بھی بات کی ہے. جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حیدرآباد میں ایئر انڈیا کے طیارے کے حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے کہا کہ یہ المناک واقعہ ہے اور متاثرہ خاندانوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے حادثے کی وجوہات جلد سامنے آنی چاہیے. اسرائیل کے ایران پر حملے پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اسے روس یوکرین جنگ سے تشبیہ دی. کہا کہ یہ اقدام بے جواز ہے. انہوں نے کہا کہ اس حملے سے یہاں ایندھن کی قیمتوں، اسٹاک مارکیٹ اور پروازوں پر منفی اثرات پڑیں گے اور لوگوں کے جذبات بھی متاثر ہوں گے. عالمی طاقتوں کی خاموشی پر تنقید کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا اگر روس کا حملہ یوکرین پر غلط ہے تو اسرائیل کا یہ اقدام بھی ناقابل قبول ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی میڈیا نمائندوں سے سری نگر میں گفتگو. واقعہ ہوا جہاز کا اچانک اس طرح گرنا، وہ بھی ٹیک آف کے 1 منٹ کے اندر ماں سوائے ایک پیسنجر کے باقی سب اس حادثے میں مارے گئے. ابھی فی الحال یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ گراؤنڈ پہ میڈیکل کالج میں کوئی ڈاکٹر یا اسٹوڈنٹس کہیں ان میں سے بھی کوئی خدا نخواستہ مارے نہ گئے ہوں. اور افسوس کی بات یہ کہ اس حادثے سے پہلے یہ جو جہاز ہے بوئنگ کا ڈریم لائنر، اس کا کبھی کوئی حادثہ ہوا نہیں ہے. اب ہم سب پہلے تو ان تمام پیسنجرز کے گھر والوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں گے. ایئر انڈیا کا جو کرو تھا اس جہاز پہ، ان کے ساتھ، اور امید کریں گے کہ جلد سے جلد اس حادثے کے پیچھے وجوہات جو ہیں ان کا پتہ چلے اور دوبارہ اس طرح کا حادثہ نہ ہو، وہی ہم امید کر سکتے ہیں. Of course it will escalate and it has an immediate impact on us. It has an impact on our fuel prices. It's had an impact on our stock market. It has an impact on the flights that have to fly to the west. But more than that, it has an impact on the sentiment of people. اب جہاں تک میں جانتا ہوں ایران نے اسرائیل کو کوئی وجہ نہیں دی تھی یہ حملہ کرنے کی. اسرائیل نے اپنی مرضی سے اس کو پری ایمپٹیو حملے کا درجہ دے کے ایک ملک پہ جنگ کیا. اور اگر دنیا کی طاقتیں اس چیز پہ خاموش رہیں تو مجھے لگتا ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہوگی. آج اسرائیل نے کیا. اب اسرائیل نے وہی کیا جو روس نے کیا یوکرین میں. روس کے خلاف آپ لوگ آواز اٹھاتے ہو، روس کے خلاف جو ہے ایک مہم کھڑی ہو جاتی ہے. جب اسرائیل کے طرف سے ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ دنیا بھر کی طاقتیں جو ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے اور کوئی ہو، وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اگر ایک ملک کا دوسرے ملک پہ حملہ کرنا غلط ہے روس کے مسئلے میں، تو پھر یہاں پہ بھی اسرائیل کا ایران پہ حملہ کرنا. پی ڈی پی کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرہ اردو کے حق میں سامنے آئے ہیں. انہوں نے بی جے پی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کی کوشش ہے کہ وہ ورثے کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے. پی ڈی پی کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرہ نے بی جے پی کے سینئر لیڈر اور قائد حزب اختلاف کی جانب سے نائب تحصیلدار کے امتحانات سے اردو زبان کی شرط ہٹانے کے مطالبے پر شدید رد عمل دیا ہے. وحید پرہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں کہا بی جے پی کے لیڈر آف اپوزیشن کا یہ مطالبہ اردو کو جموں کشمیر کی تاریخ
اور ورثے سے مٹانے کے مترادف ہے۔ اردو صرف ایک زبان نہیں بلکہ یہ خطے کی ثقافتی شناخت اور میراث کا حصہ ہے۔ اس کی حیثیت کو کمزور کرنا کمیونٹیز کو تقسیم کرنے اور اجتماعی یادداشت کو ختم کرنے کے مترادف ہوگا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز لیڈر آف اپوزیشن سنیل شرما اور بی جے پی صدر ست شرما نے نائب تحصیلدار کے عہدے کے لیے اردو زبان کی لازمی شرط پر اعتراض کرتے ہوئے اسے نوجوانوں کے ساتھ امتیازی سلوک قرار دیا تھا۔ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا سے ملاقات میں اردو کی شرط کو اختیاری بنانے کی درخواست کی اور کہا کہ سرکاری ریکارڈ پہلے ہی انگریزی میں ہیں، لہٰذا اردو پر زور دینا غیر ضروری ہے۔ بی جے پی صدر ست شرما نے کہا کہ یہ شرط ڈوگری اور ہندی بولنے والے امیدواروں کے لیے غیر منصفانہ ہے اور آئینی اصولوں کے خلاف ہے۔ دوسری جانب اردو کی حمایت میں مختلف حلقوں سے وحید الرحمان پرہ کے بیان کو پذیرائی ملی ہے۔ کئی لوگوں نے اردو کو خطے کے ورثے کا اہم جز قرار دیتے ہوئے بی جے پی کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ پٹھان کوٹ میں انڈین ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر کی ایمرجنسی لینڈنگ، تاہم پائلٹ اور کو پائلٹ محفوظ۔ بھارتی فضائیہ انڈین ایئر فورس کے اپاچی ہیلی کاپٹر نے جمعہ کے روز پنجاب کے سرحدی ضلع پٹھان کوٹ کے ہالر گاؤں میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ فضائیہ کے حکام کے مطابق لینڈنگ ٹیکنیکل خرابی کے باعث کی گئی اور تمام ضروری حفاظتی تدابیر اپنائی گئی۔ پائلٹ اور کو پائلٹ دونوں محفوظ ہیں اور گاؤں میں کوئی نقصان یا جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ واقعہ ننگل بر پولیس اسٹیشن کے دائرے اختیار میں پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق ہیلی کاپٹر لوکل انڈین ایئر فورس اسٹیشن سے معمول کی پرواز پر تھا جب پائلٹ نے تکنیکی خرابی محسوس کی اور کھلے میدان میں ایمرجنسی لینڈنگ کا فیصلہ کیا۔ واقعے کے بعد گاؤں کے رہائشی جمع ہو گئے، تاہم سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر علاقے کو محفوظ بنا لیا۔ فضائیہ کے حکام کے مطابق ہیلی کاپٹر کی ٹیکنیکل جانچ کے بعد اسے دوبارہ اسٹیشن پر واپس بھیج دیا گیا۔ واضح رہے کہ یہ واقعہ ایک ہفتے میں پیش آنے والا دوسرا واقعہ ہے۔ 6 جون کو بھی ایک اپاچی ہیلی کاپٹر نے سہارنپور اتر پردیش میں تکنیکی خرابی کے باعث ایمرجنسی لینڈنگ کی تھی۔ فضائیہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ٹیکنیکل جانچ کے بعد ہیلی کاپٹر کو اسٹیشن پر واپس بھیج دیا گیا ہے۔ ادھر میر وائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے نماز جمعہ کے موقع پر تاریخی جامع مسجد سری نگر میں خطاب کرتے ہوئے عید پر پابندی، حقوق کی خلاف ورزی اور اسرائیل و ایران تنازع احمد آباد حادثے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ میر وائز کشمیر مولوی عمر فاروق نے جمعے کے اجتماع سے خطاب میں عیدگاہ اور جامع مسجد میں عید کی نمازوں پر پابندی کو مسلمانوں کے بنیادی حقوق کی پامالی قرار دیا۔ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر سے سوال کیا کہ عید کے موقع پر مبارکبادی پیغامات دینے کے باوجود مسلمانوں کو عید نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اگر خوف ہے تو واضح کریں یا محض سزا ہے؟ مولوی عمر فاروق نے کہا کہ کشمیر میں سیاسی و انتظامی حقوق سڑک جا رہے ہیں اور منتخب حکومت نے عوامی فلاح و حقوق کی حفاظت میں ناکام رہتے ہوئے عذر پیش کیا۔ اس کے اختیارات محدود ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر تازہ حملے کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس میں عام شہری اور اعلیٰ ایرانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ میر وائز عمر فاروق کی جامعہ مسجد میں عوام سے خطاب۔ جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں 2019 کے بعد آج کل جب ہٹا لیا گیا تو یہ کہا گیا کہ حالات بہتر ہو گئے، نارملسی آ گئی۔ کیا یہی نارملسی ہے کہ آپ جموں کشمیر میں مسلم اکثریت ریاست کے باشندوں کو، مسلمانوں کو نماز سے، عبادت سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک رہے ہیں؟ کیونکہ عام طور ہم نے دیکھا چاہے عید ہو، رمضان ہو، شب قدر ہو، جمعۃ الوداع ہو، مسجدیں بند کر دی جاتی ہیں، عیدگاہ بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن حکومت کوئی بیان نہیں دیتی، خاموشی اختیار کرتی ہے۔ یہ اب معمول بن چکا ہے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا یہ بار بار نارملسی کی باتیں کہنا یہ ایک فریب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جموں کشمیر میں اگر ہم بات کریں، پورا پولیٹیکل سپیس ختم ہو چکا ہے، ایڈمنسٹریٹو سپیس ختم کر دیا گیا ہے کہ اسرائیل نے
ایران پر بمباری کر دی، جس سے متعدد شہری بشمول خواتین اور بچے بھی نیوز رپورٹس کے مطابق مارے گئے ہیں۔ ایران کی جو اعلیٰ عسکری قیادت ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کو بھی مارا گیا ہے، سائنٹسٹ بھی مارے گئے ہیں۔ یہ انتہائی قابل مذمت اقدام ہے۔ ہمیں یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل ایک سرکش اور روگ اسٹیٹ بن چکا ہے جو عالمی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، ہم نے دیکھا بھی میڈیا میں، جو بہت ہی افسوسناک سانحہ احمد آباد میں پیش آیا۔ ایئر انڈیا کی فلائٹ میں تقریباً 250 افراد جو ہے وہ اس حادثے میں، اس ایئر کریش میں مارے گئے۔ ہم ان غمزدہ فیملیز کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے صحت یابی کی دعا کرتے ہیں۔ وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں آج اسرائیل کا ایران پر حملے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اسرائیل کا ایران پر حملے کے خلاف ضلع بڈگام میں آج انجمن شرعی شیعان کی جانب سے نماز جمعہ کے بعد پرامن احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ انجمن شرعی شیعان کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفی نے کہا کہ یہ حملہ انسانیت کے خلاف ہے۔ انہوں نے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا قصور صرف یہ ہے کہ ایران دنیا کے مظلوموں کا پشت پناہ بنتا ہے۔ آغا سعید نے کہا کہ اسرائیل کی فلسطین کے مظلوموں پر مظالم اور جارحیت کے خلاف ایران نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا اور امریکہ کی پشت پناہی میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج بلند کیا۔ ضلع بڈگام میں انجمن شرعی شیعان کا احتجاج کے دوران آغا سعید حسن کی میڈیا نمائندوں سے گفتگو۔ پورے دنیا کے طرف سے، عالمی انسانیت کے طرف سے، عالمی اسلام کے طرف سے، ریاستی جموں کشمیر کے طرف سے یہ جارحانہ حملہ ایران پر ہوا ہے۔ ہم اس حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ انسانیت خلاف حملہ ہے، یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف حملہ ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ایران کا صرف جرم یہ ہے وہ دنیا کے مظلوم کے لیے پشت پناہ بنتا ہے، جس طرح اس 1 سال سے زائد فلسطین کے حق میں جتنی اخلاقی سیاسی مدد کی ہے اتنا کسی اور نے نہیں کی۔ بس صرف یہی وہ فلسطین کو ہدف نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ایران کے ساتھ اس کو ملانا نہیں چاہتا تھا، صرف اس ظلم کے خلاف جو وہاں اسرائیل نے امریکہ کے پشت پناہی پر جاری رکھا ہے، اسی کے خلاف انہوں نے صدائے احتجاج بلند کیا۔ اسی کا شاخسانہ ہے جو کل رات میں اسرائیل بدبخت نے، اسرائیل شیطان نے، اسرائیل ظالم نے امریکہ کے پشت پناہ پر انجام دیا۔ غزہ میں جو درندگی کا ناچ کھیلا ہے، پوری دنیا اس کے خلاف ہے۔ پوری دنیا ایران کے ساتھ تب تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک کہ ان کو آزادی حاصل نہیں ہو، جو ان کے حقوق اقوام متحدہ نے بھی۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے پامپور ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے آج پلوامہ کا دورہ کیا۔
MLA پامپور حسنین مسعودی نے لتپورہ میں لفٹ اریگیشن اسکیم کا جائزہ لیا، جہاں دریائے جہلم کے پانی کی سطح کم ہونے سے پمپس بند ہو گئے ہیں، جس سے کسانوں کو پانی کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے پمپس کی فوری بحالی اور پانی کی ضرورت کے وقت ان کی بندش پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ حسنین مسعودی نے یقین دلایا کہ وہ یہ مسئلہ متعلقہ وزیر یا منسٹر کے سامنے اٹھائیں گے اور بجلی کی خستہ حالی پر بھی فوری اقدامات کی یقین دہانی کرائی۔ میڈیا نمائندوں سے حسنین مسعودی کی گفتگو۔ سارے لینڈ جو پارجڈ ہے سوکھ گئی ہے، زمین بنیاد لگانے کے بعد بھی وہ رہا ہے، اور بڑی ہارڈشپ اور بڑی مشکلات کا سامنا ہے جو ہمارے ایگریکلچر سے، جو ہمارے جو کسان ہیں، کاشتکار ہیں۔ تو یہی اسی لیے آئے تھے تاکہ اس پر موقع پر بھی مشاہدہ ہو، احاطہ ہو مسئلے کا، اور پھر اس کے بارے میں ضروری اقدامات کریں۔ انہوں نے اپنی مشکلات ظاہر کی۔ ابھی دیکھیے ذرا آپ دیکھیے کیا موقع بجلی کی کارکردگی دیکھیے، کس طریقے سے یہاں پر جو پاور ہے، بجلی ہے، وہ دی جا رہی ہے۔ کوئی بھی حادثہ ہونے کا یہاں پر بالکل اندیشہ ہے۔ تو یہ ہمارا متواتر رہتا ہے، عوام کے ساتھ تال میل بھی، عوام کے ساتھ مسائل جو سمجھنے کی بات کوشش کرنی چاہیے اور کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا مسائل کا حل بھی۔ لیکن کیا ہوا کہ 9 سال میں جو یہاں افسر شاہی ہوئی، اس افسر شاہی میں جو گورننس ہے وہ متاثر ہوئی، جو اپنی جو ذمہ داریاں تھیں وہ ذمہ داریاں نہیں پوری کی گئی۔ تو وہی ہمارے لیگیسی ایشوز ہیں۔ اب یہاں پر ڈاٹ پمپ نہیں، یہاں پر ڈاٹ پمپ نہیں، یہاں جو ایک اور جو نئی چیلنج کو سامنا کرنے کے لیے جو سبمرسیبل وہ پمپ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ ہمارے سارے علاقے میں 4-5 کے قریب LIS ہے، لفٹ اریگیشن اسکیمز، ان میں سے ایک ہے لتپورہ والی اور دوسری ہے یہ والی۔ ہوا یہ لتپورہ 2 ہے۔ یہ ہوا کہ پہلے انہوں نے شروعات کی، چلایا پمپ تو پانی آ گیا، لیکن اب کیا ہوا کہ پانی کی سطح جو دریا میں ہے وہ نیچے چلی گئی۔ تو جو پمپ ہے، عام قسم کے پمپ ہے، وہ اب کام نہیں کر رہے ہیں، تو پانی لفٹ کرنا ناممکن بن گیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ محکمے کو قبل از وقت ڈاٹ پمپس لانے یا دوسرا ہے سبمرسیبل جو پمپس لگانے چاہیے تھے، تاکہ یہ پانی سطح کم ہونے کے باوجود بھی پانی لفٹ ہوتا۔ اور یہاں پر جو اب دقتیں آ رہی ہیں یہاں کسانوں کو، جنہوں نے لگائی ہوئی ہے، جن کو پہلے حوصلہ دیا گیا کہ وہ کاشت کریں پیڈی کی، لیکن مڈ سٹریم میں پانی ہی رک گیا۔ تو اسی لیے میں نے آیا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ مناسب ہوگا انجینئر صاحبان کی موجودگی میں، یہ ہمارے ایگزیکٹو انجینئر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں سب اکٹھے مل کے، تو تاکہ ان کے ساتھ۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے بیشتر سرکاری اسکولوں میں طلباء کا تعلیمی مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ پلوامہ کے سرکاری اسکولوں میں ماہر مضمون اساتذہ کی شدید کمی کے باعث سینکڑوں طلباء کا تعلیمی مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ شادی مرگ زون میں صورتحال مزید سنگین ہے، جہاں ہائی اسکول کے طلباء کو تمام مضامین پڑھانے پر ایک ہی استاد مجبور ہیں۔ کم طلباء کے اندراج کی وجہ سے شادی مرگ زون کے کچھ اسکولوں کو مڈل اور ہائی اسکول میں ضم کر دیا گیا، جس سے طلباء کے مسائل مزید بڑھ گئے ہیں۔ طلباء نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ تمام مضامین کے ماہر اساتذہ کو تعینات کیا جائے تاکہ ان کے تعلیمی مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے۔ گلستان نیوز سے کئی طلباء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہمیں یہ گزارش ہے کہ یہاں پہ ٹیچرز 8 ہے لگ بھگ، مطلب ہمیں یہ ٹیچرز دو سبجیکٹس پڑھاتے ہیں، میتھ ٹیچر سائنس بھی پڑھاتے ہیں اور میتھ بھی، مطلب یہاں پہ ٹیچرز دو سبجیکٹ پڑھاتے ہیں۔ ہمیں میتھ ٹیچر الگ چاہیے، سائنس ٹیچر الگ چاہیے، یہ نہیں کہ میتھ ٹیچر سائنس بھی پڑھائے، انگلش بھی پڑھائے، اپنے سبجیکٹ کا اپنا ٹیچر ہونا چاہیے۔ ہمیں گورنمنٹ سے اتنی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے اسکول میں صرف 8 ٹیچر ہے، سائنس ٹیچر ہمیں انگلش بھی پڑھاتا ہے۔ ہم یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹیچر مطلب سائنس ٹیچر ہی ہونا چاہیے، نہ کہ انگلش ٹیچر۔ اس اسکول کا نام ہے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پتری گاؤں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارا مستقبل ہے یہ واپس آئے اور ہم اپنا مقصد جو ہمارا ہے پڑھنے کا وہ پورا ہو جائے، اور ہمارے پاس یہ جو ہائی اسکول میں اونلی 8 ٹیچرس ہے، اور یہ جو یہاں پر اور اسکول کی PM اسکول میں ہیں جو یہ باقی اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس ہیں۔ ناظرین، آج کے ویو پوائنٹ میں اتنا ہی۔ مزید خبروں، تجزیوں، تبصروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے گلستان نیوز اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.gulistantv.com، اور مزید اپڈیٹس آپ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان عمران آئیکو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔